अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला बिन खालिद है और मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट हूँ, यानी मेदे जिगर और आंतों का स्पेशलिस्ट हूँ। तो आज हम बात करेंगे जिगर के अमराज के बारे में। और क्योंकि हम आमतौर पे जो पेशेंट्स देखते हैं, कई दफ़ा पेशेंट्स जिगर की बीमारी में काफ़ी गलत फहमियों का शिकार होते हैं। जिगर में क्या लेना चाहिए, क्या न्यूट्रिशन होनी चाहिए, किस चीज़ का परहेज़ करना चाहिए और जिगर क्या है, जिगर के मसाइल से क्या प्रॉब्लम्स वाक़ई होती हैं, क्या नहीं होती। अक्सर आपने देखा होगा कि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और वो अल्ट्रासाउंड कराया होता है, उन्होंने पेट में दर्द दिया किसी वजह से, और हमारे पास आके परेशानी के आलम में आते हैं कि डॉक्टर साहब देखिए जिगर पर मेरे चर्बी आ गई है, देखिए मेरा जिगर बढ़ गया है, तो देखिए बताइए कि मैं क्या करूँ, बहुत परेशान होते हैं। तो आइए, जिगर की दो बुनियादी मसाइल हैं। एक वो मसाइल हैं जिसको जिगर का सिरोसिस कहा जाता है, यानी जिगर का सिकुड़ना, और दूसरा वो मसाइल है कि जिगर बिल्कुल नॉर्मल है और आँखों में पीलाहट हो गई। तो ये इस वक्त हम आज की जो हमारी नशिस्त है, इसमें हम जिगर के सिकुड़ने के असबाब पर बात करते हैं, और जो पीलाहट है उस पर फिर इंशाअल्लाह ताला आइंदा जो हम वीडियो करेंगे उस पर बात करेंगे। अब आप ये देखिए कि जिगर जो है, उससे पहले कि हम जिगर के बारे में कुछ ये जिगर के सिकुड़ने पर बात करें, हम ये चंद बातें जहन नशीन कर लेते हैं कि जी जिगर का काम क्या है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब देखिए चेहरे का रंग क्या हो गया, लगता है हमारे बच्चे का जिगर खून ही नहीं बना रहा। तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि बड़ों में जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स में, हम लोगों में जिगर खून नहीं बनाता, खून तो बनाता है हड्डी का गूदा। जिगर तो प्रेगनेंसी के आलम में और उसके फ़ौरन बाद चंद महीने, उस वक्त तक तो जिगर खून बनाता है, लेकिन बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो जिगर का खून बनाने से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात जो हमारा प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि लोग आकर जिगर में, चाहे वो जॉन्डिस हो और चाहे वो जिगर के सिकुड़ने का मसला हो, पेशेंट्स इस पे बहुत ज़्यादा गलत फहमी का शिकार होते हैं कि जी परहेज़ क्या करें, बड़े का गोश्त का परहेज़ और इस चीज़ का परहेज़ और उस चीज़ का परहेज़, हत्ता कि जनाब वो बिल्कुल उबले हुए खाने पर मरीज़ को रख देते हैं, और मरीज़ बेचारा जिगर की बीमारी की वजह से तो क्या हो, वो परहेज़ की वजह से बिल्कुल दुबला और कमज़ोर हो जाता है, और घर वाले ये समझते हैं कि जिगर के मर्ज़ ने इसको कमज़ोर कर दिया। अगर हमने इसको कोई भी चीज़ खाने की दे दी, कोई भी तेल वाली चीज़ दे दी, कोई गोश्त दे दिया, कोई अंडा दे दिया, तो इसका जिगर का मसला बिगड़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बिल्कुल नाफहमी और नासमझी की बात है। देखिए, जिगर के अमराज में कोई ग़िज़ा का परहेज़ नहीं होता, यानी ख़ुद ये इंसान समझने की बात है। हम अभी बात करेंगे कि जब जिगर सिकुड़ता है तो जिगर के मिन जुमला और कामों में एक काम ये भी है कि प्रोटीन बनाता है। अब आप खुद सोचिए कि अगर जिगर प्रोटीन बना नहीं रहा, जिगर बीमार है, जिगर कमज़ोर है, तो ज़ाहिर है कि इंसान को मुंह से प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसी ग़िज़ाओं की ज़्यादा ज़रूरत है जिसमें कि प्रोटीन होती है। अब वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिसमें प्रोटीन होती है? वो गोश्त है हर किस्म का, वो दालें हैं, वो अंडे की सफ़ेदी है। चुनाचे हम तो ये मरीज़ों से कहते हैं कि भाई तुम तो इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा रखो। हाँ, अलबत्ता ये बात ज़रूरी है कि साफ़ सुथरी घर की पकी हुई चीज़ें होनी चाहिए। जहाँ तक रहा तेल का ताल्लुक़, तेल तो ज़्यादा तेल तो सेहत के लिए किसी हाल में दुरुस्त नहीं, लेकिन इतना तो तेल कम से कम हो कि जिससे ग़िज़ाइयत तो आ जाए, ताकि खा तो सके बेचारा। उबला हुआ, बेनमक, बेजायका किसी को खाने को कोई चीज़ देंगे तो उस बेचारा पहले ही उसका खाने को जी नहीं चाह रहा, वो फिर कुछ खाएगा ही नहीं। ये हमारे यहाँ, हमारे माशरे में ये परहेज़ एक ऐसी चीज़ है जिगर के अमराज में कि ये मरीज़ों को बहुत दुबला कमज़ोर कर देती है। दूसरी नाफहमी, नासमझी की बात हमारे यहाँ क्या होती है, वो समझते हैं बेचारे कि इसको गन्ने का जूस पिलाओ, गन्ना पिलाओ और इसको गन्ने का जूस पिलाओ। चुनाचे एक पेशेंट, आप ये मैं हकीकत में बात बता रहा हूँ, एक पेशेंट हमारे पास आया, उसने गन्ने का जूस, उसको जॉन्डिस हो गया था, गन्ने का जूस पीना शुरू किया, इतना जूस पिया कि उसको शुगर हो गई। बताइए, तो इसलिए यानी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि गन्ने का जूस। हमारे पहली बात तो ये कि जिस तरीके से गन्ने का जूस बनता है और जो मक्खियों का आलम और जो वहाँ पर अनहाइजीनिक चीज़ें होती हैं, वहाँ तो और हेपेटाइटिस के अमराज उसमें होते हैं। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है ये गन्ने का जूस और पपीते का पत्ता
کہ یہ جناب جگر کے مریضوں کا علاج ہے، ایسی کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے۔ نارمل اچھی صاف ستھری گھر کی پکی ہوئی غذا کھانی چاہیے، اور خاص طور پہ وہ جس میں کہ پروٹین زیادہ ہو۔ چلیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی جگر کا سکڑنا، اور جو یعنی جس طرح میں نے عرض کیا کہ دو طرح کی بیماریاں جگر کی ہوتی ہیں۔ اگر ہم یعنی تفصیل میں جائیں گے تو گھنٹوں چاہیے، لیکن یہ کم سے کم عام الفاظ میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دو طرح کی بیماریاں ہیں۔ ایک وہ بیماریاں جس کی وجہ سے جگر سکڑ جاتا ہے، اور ایک وہ بیماریاں ہیں کہ جس میں جگر بالکل ٹھیک ہے اور پیشنٹ کو پیلیا ہو جاتا ہے۔ اب ہم ابھی جگر کے سکڑنے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیے ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی یہ وہ امراض ہیں جس کی وجہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ ہے تو وہ کتنی یعنی ایک پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو کہ ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی اسی وقت تو کچھ نہیں کرتے، لیکن آگے جا کر کئی سالوں کے بعد جگر سکڑ جاتا ہے۔ یاد رکھیے جگر ایک دفعہ سکڑ گیا تو واپس اپنی اصلی حالت میں وہ نہیں آتا۔ دوسری چیز جس پر ہم ایک الگ سیشن میں تفصیلی بات کریں گے وہ فیٹی لیور ہے۔ بہت ساری وجوہات سے کہ جگر پر چربی آ جاتی ہے، جگر پر چربی جم جاتی ہے، تو اس سے بھی اگر اس کی پراپرلی اور اس کی بر وقت سدباب نہ کیا گیا تو ابھی آگے جا کر جگر سکڑ سکتا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ جگر سکڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے، مسئلے کیا ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے اب ہم آپ یہ کمپیوٹر پہ آپ دیکھیں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے کہ ہمارے ہاں عید الاضحیٰ میں قربانی ہوتی ہے تو جگر اگر آپ ہاتھ میں اٹھا کے دیکھیں کتنا شائنی اور کتنا چکنا وہ ہوتا ہے جگر۔ اچھا یہ نارمل جگر ہے، ہر ایک کا ہمارے اندر کبھی جگر ایسا ہی ہے بالکل۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سکڑا ہوا جگر ہے۔ جب جگر سکڑ جاتا ہے تو یہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اللہ نہ کرے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کسی کا اگر ہاتھ یا پاؤں یا جسم کا کوئی حصہ آگ میں جل جاتا ہے، جلنے کے بعد آپ اس کی کھال کو دیکھیے، کھال کتنی سخت ہو جاتی ہے، اس میں وہ الاسٹیسٹی نہیں رہتی جو ہماری عام کھال ہے۔ دیکھیے ہم نے اس کو اوپر کیا، یہ بڑے آرام سے ہم اس کو اوپر کر لیں گے اور یہ جناب نیچے ہو گئی۔ یہ پوری کھال میں الاسٹیسٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ لیکن جب اگر اللہ نہ کرے کسی کے جسم کا حصہ جل جاتا ہے، وہ اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو اس میں اس طرح پکڑ نہیں سکتے، اس میں الاسٹیسٹی ختم ہو جاتی ہے، اس کے ٹیشوز اندر کے ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ یہی حال ہوتا ہے لیور کا سکڑنے کے بعد کہ یہ دیکھیے ایک نارمل لیور ہے جس میں الاسٹیسٹی ہے، اور یہ جگر کا سکڑا ہوا پن ہے۔ جگر سکڑ گیا ہے کا مطلب اس کی الاسٹیسٹی ختم ہو گئی ہے، فائبروسس اس کو ہم کہتے ہیں۔ اچھا یہاں سے یہ دیکھیے یہاں سے یہاں تک پہنچنے میں کئی سال لگتے ہیں، اور ان کئی سالوں میں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ جب بالکل جگر سکڑ جاتا ہے تب مسائل آنے لگتے ہیں سامنے، اور پھر آدمی کو اندازہ ہوتا ہے یہ پروسیس تو میرا کئی عرصے سے چل رہا تھا۔ یہ کام بھی آپ دیکھیے فوراً نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیے اگر ہم یہ جگر کا اندر کا حصہ ہے، یہ جو نیلا نظر آ رہا ہے، یہ فائبروسس ہے۔ یہ اگر جب نیلا پن زیادہ ہو جائے تو یہ فائبروسس زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیے یہ ہلکا ہوا، یہ سٹیج 1 کی فائبروسس کہلاتی ہے، یعنی پہلے مرحلے کی فائبروسس۔ کئی سال کے بعد یہ نیلا پن بڑھ گیا، یہ اور بڑھ گیا، نیلا اور پنک آپ کو جو یہ نظر آ رہا ہے، اور کئی 10 سے 15 سال کے بعد اب جگر بالکل سکڑ گیا۔ آپ یہ دیکھیے جگر کے سیلز ہیں، یہ سفید سیلز کتنے اچھے نظر آ رہے ہیں، جبکہ جب جگر بالکل سکڑ گیا تو یہ سیلز بہت سارے ڈیمیج ہو گئے۔ اچھا اب اس کی وجہ سے نقصان کیا ہوتا ہے، میں آپ سے یہ عرض کروں، اس نقصان کو سمجھنے کے لیے نارمل ڈائیگرام سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے، اصل میں پرابلم کیا ہے۔ ہمارا جو دل ہے، دل کا کام یہ ہے کہ یہ خون کو پورے جسم میں پہنچائے۔ اس خون کے اندر آکسیجن ہوتی ہے، تو جہاں جہاں یہ خون جائے گا ہمارے جسم میں آکسیجن جائے گی۔ پٹھے ہیں، گردے ہے، تلی ہے، جگر ہے، سب جگہ یہ دل جو ہے یہ بلڈ پہنچاتا ہے شریانوں کے ذریعے سے۔ اب دیکھیے آپ کہ یہ شریانیں ہیں، یہ دل کی شریانیں آئیں، یہ لال نظر آ رہی ہیں، یہ شریانیں یہاں آئیں جناب، اور یہاں سمجھ لیجئے یہ یہاں پر آنتیں ہوتی ہیں، جو کھانا وغیرہ آتا ہے، یہ کھانا جب ہضم ہو جاتا ہے
اور وہ کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، فیٹ جب کھانا ہضم ہو گیا تو یہ کھانا ہضم ہو کے یہ خون جگر کے اندر جاتا ہے واپس. جب یہاں جگر کے اندر خون واپس جاتا ہے تو جگر ایک سمجھ لیجیے کھانے کی ایک فیکٹری کا نام ہے. جتنا بھی زیادہ مقدار میں گلوکوز آیا، پروٹین آیا، فیٹ آیا، اس فیکٹری نے اس کو اپنے پاس جمع کر لیا. اب مثال کے طور پر آج کل رمضان کا سیزن ہے، ہر کوئی ماشاءاللہ روزے رکھ رہا ہے. اب جب کھانا نہیں ہے جسم کے پاس تو یہ یہاں سے گلوکوز کو بوقت ضرورت ریلیز کرے گا اور بلڈ میں گلوکوز جائے گا اور جہاں جہاں ضرورت ہوگی استعمال ہو جائے گا. اسی طرح پروٹین جائیں گی، اسی طرح فیٹ جائے گا. تو یہ جگر ایک فیکٹری ہے. جب ضرورت پڑی اس نے جناب دے دی، اور جب ضرورت نہیں ہے کھانا زیادہ آ گیا اس نے اپنے پاس جمع کر لیا. تو یہ خون یہ خون جو ہے یہ خون یہاں گیا اور یہ یہاں سے شریانوں کے تھرو یہ خون واپس جگر کے اندر آ گیا، واپس دل کے اندر آ گیا. جب دل کے اندر آیا، دل نے یہاں پھر صفائی وفائی ہونے کے بعد دل نے واپس سے بلڈ کو پمپ کیا. تو یہ ایک مستقل سلسلہ چلتا رہتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جب جگر کے اندر خون آتا ہے، یہ سمجھ لیجیے جگر کا انہوں نے مائکروسکوپ کے ذریعے سے کاٹا ہوا ہے. جب جگر کے اندر خون آتا ہے تو یہ جگر کے اندر یہ شریانیں ہیں خون کی، یہ ساری شریانیں خون کی جاتی ہیں. اس کے اندر سے کاربوہائیڈریٹ، گلوکوز وغیرہ جو نکالنا ہوتا ہے وہ سیلز نکال لیتے ہیں اور خون واپس چلے جاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے گا یہ ڈائیگرام، یہ دیکھیے، یہ پہلی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی مجھے امید ہے آپ کو کہ بھئی جو خون آیا شریانوں کے ذریعے سے جگر میں گیا اور جگر سے واپس اوپر چلے گیا. یہ ایک اس کی ڈائیگرام بنایا ہے جس میں کہ جگر کمزور ہو گیا، جس میں جگر سکڑ گیا ہے. اب یہاں کیا پرابلم ہوگی؟ یہ خون تو دل نے دیا یعنی واپس آیا، اور خون آنتوں سے ہوتا ہوا جب جگر کے اندر یہاں آیا تو یہاں تو جگر کے اندر خون کو جانے کا راستہ ہی نہیں مل رہا، چونکہ یہاں تو سیلز ہی ڈسٹروائے ہو گئے. یہاں تو جگر کا یعنی جگر اتنا سکڑ گیا ہے اور اتنا جگر کی الاسٹیسٹی ختم ہو گئی ہے کہ یہاں خون کی شریانیں ہی ڈسٹروائے ہو گئی ہیں اس وجہ سے. تو بہت تھوڑا خون تو اس میں سے چلا جائے گا. البتہ آپ یہ سوچئے کہ یہ خون تو واپس دل میں پہنچانا ہی پہنچانا ہے، ورنہ تو انسان مر جائے گا. اسی اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہوا ہے کہ وہ شریانیں جو کہ عام طور پر بند رہتی ہیں جب جگر سکڑ جاتا ہے تب وہ شریانیں کھلتی ہیں. جیسے کہ آپ یہ دیکھیے یہ معدہ ہے، یہ معدہ، تو معدے کے اندر اور کھانے کی نالی کے اندر کی شریانیں یہاں کھل گئیں. اس کی جو خون جگر کے اندر سے جاتا تھا اور واپس وہاں سے شریانوں سے دل میں پہنچتا تھا، اب اس نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا. چونکہ یہ راستہ تو بند ہو گیا، اب یہ خون جا رہا ہے معدے کی اور کھانے کی نالی کی شریانوں کے ذریعے سے، اور یہ واپس یہاں سے شریانیں اس کو اس روٹ سے دل کے اندر لے جائیں گی. لیکن یہاں پرابلم یہ ہوئی کہ یہ شریانیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، بہت پتلی پتلی باریک باریک ہوتی ہیں عام طور پہ، کیونکہ اس مقصد کے لیے بنی ہی نہیں ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر ایک مین روڈ ہے، مین روڈ بلاک ہو گئی، وہاں جناب گاڑیوں پہ گاڑیوں کا بہت زیادہ رش آ گیا، اور وہاں بے انتہا رش کی وجہ سے جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا رہتا ہے کراچی میں، تو لوگوں نے سوچا کہ بھئی یہ جو سائڈ کی جو سروس روڈ ہے نا بھئی یہاں کے ذریعے چلو. تو وہ سائڈ کی سروس روڈوں پر ٹرک آ گئے کہ سائڈ کی سروس روڈوں سے وہ جا رہے ہیں کہ آگے جا کے وہ جوائن کر لیں روڈ کو، یہ جو اس کو بائی پاس کر لیں. تو اب ان سروس روڈوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ سروس روڈیں تو اس کام کے لیے بنی ہی نہیں تھیں کہ بڑے بڑے ٹرالروں کو اور ٹرکوں کو لیں، وہ ٹوٹیں گی. اسی طریقے سے یہاں شریان پھٹتی ہے. اور جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگر کے مریضوں کو خون کی الٹی ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے. جب ہم اینڈوسکوپی کرتے ہیں، ہم معدے کے ڈاکٹر، اور ہم یہ دیکھتے ہیں تو یہ کھانے کی نالی کی جب ہم اینڈوسکوپی کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہاں سے خون رس رہا ہے، اور یہ ایک ایمرجنسی ہوتی ہے، یہاں سے خون رس رہا ہے. ہم ان پر آپ نے دیکھا ہوگا جگر کے مریضوں کو بینڈز لگا دیے جاتے ہیں، تو ہم بینڈز لگا دیتے ہیں جگر کے مریضوں کو. یہ ایک مسئلہ ہے، جب جگر سکڑ جائے تو یہ مسئلہ رونما ہو سکتا ہے. اسے بعض اوقات پہلے ہی اس مسئلے سے پہلے ہی اینڈوسکوپی کر کے، یہ آپ دیکھیے یہ بینڈز لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ان رگوں کی بیس پہ ان کو اندر ایبزارب کیا بینڈ کے اندر، اور ان کی بیس پہ ان کی جڑ پہ بینڈز لگا دیے، اس سے ان کی ویریسز بہتر ہو جاتی ہیں. ایسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا جگر کے امراض میں پیٹ میں پانی آ جاتا ہے. اچھا یاد رکھیے پیٹ میں پانی آنے کا عمل اس کے علاوہ اور وجوہات سے بھی ہوتا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ یہ دیکھیے
کہ یہاں جو وہ جگر سکڑ گیا ہے اور خون یہاں اندر جانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن چونکہ شریانیں اتنی رہی ہی نہیں، کچھ خون تو یہاں چلا جاتا ہے، کچھ بیک پریشر آتا ہے، بیک پریشر کی وجہ سے جو باریک باریک شریانیں جن کو کیپیلریز کہتے ہیں، اس سے وہ خون باہر آ جاتا ہے۔ وہ خون نہیں، وہ پلازما باہر آتا ہے، وہ بھی خون کا ایک کمپوننٹ ہے، اور پیٹ میں پانی آ جاتا ہے۔ پیٹ میں پانی آتا ہے تو دیکھیے پیٹ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، پیٹ ایسا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے پیٹ میں پانی کا آنا صرف جگر کے مریضوں میں نہیں، بعض اوقات دوسرے مسائل جس پہ ہم کسی وقت اور بات کریں گے کہ پیٹ میں پانی آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ جب بھی پیٹ میں پانی آ جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس کا حل دوائیں ہیں، لیکن عارضی، اس کا حتمی حل ٹرانسپلانٹ ہے۔ اور اگر کبھی بعض اوقات ہم دوائیں دیتے ہیں اور دوائیں کام نہیں کرتی، پھر اس وقت ہم کیا کہتے ہیں، مریض سے کہتے ہیں، مریض بیچارے کا حال ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ باہر نکلا ہوا ہے، کھایا کچھ جا نہیں رہا، سانس بھی مشکل سے آ رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی پیٹ سے سوئی سے پانی نکال دو۔ تو بعض مریض کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ ایک دفعہ اگر پانی نکال دیا تو ہمیشہ ہی پانی نکلوانا پڑتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پانی تو یقیناً بعد میں بھی جمع ہوگا، کیونکہ جڑ تو جگر ہے۔ جب تک کہ جو جگر کی خرابی رہے گی، جگر کی خرابی جب ایک دفعہ سیروسس ہو جائے، یہ مسائل ہو جائیں، تو سوائے ٹرانسپلانٹ کے نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس وقت ایک تو ٹرانسپلانٹ کی طرف دیکھیں۔ ٹرانسپلانٹ کا مطلب جگر کی تبدیلی، کہ جگر پورا نکلے اور کسی خاندان کے کوئی ہوں جن کا بلڈ گروپ میچ کرتا ہو، ان کا جگر کا ٹکڑا لگے، تب تو یہ مریض کا مرض جڑ سے اکھڑ سکتا ہے، ورنہ یہ چیز بڑھتی رہے گی، دوائیں بھی عارضی ہوں گی اور پیٹ کا پانی کا نکالنا بھی عارضی ہی ہوگا۔ اس لیے اس وقت، اور دوسری بات کہ پیٹ کا پانی جب نکالیں تو نکلوا لینا چاہیے، تاکہ مریض کو کم سے کم کچھ دنوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے تو ریلیف مل جائے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ جگر کا کام، جو گندے مٹیریل ہیں، جو یوریا ہے اور جو دوسرے گندے پروڈکٹس ہیں، امونیا ہے، ان گندے پروڈکٹس کو بھی خون کے ذریعے سے یہ جگر گردے میں بھیجتا ہے اور گردہ پیشاب کے ذریعے سے باہر نکال لیتا ہے۔ جب جگر بیمار ہوتا ہے تو یہ چیز نکل نہیں پاتی گردے کے ذریعے، اور پھر یہ دماغ پہ کبھی غنودگی کی کیفیت ہو جاتی ہے، جس کو انسیفلوپیتھی کہتے ہیں ہم۔ تو یہ انسیفلوپیتھی بھی اسی کا نام ہے کہ جی جگر کی وجہ سے دماغ پر غنودگی ہو گئی۔ اس لیے ضروری ہے جگر کے امراض میں جن کا جگر سکڑا ہوا ہو، ان کو اس بات کا بتانا کہ بھائی تم قبض نہ ہونے دو۔ قبض اس کی بنیادی وجہ ہے، کیونکہ جتنا امونیا بنتا ہے انسان کی آنتوں میں، وہ امونیا جگر ہینڈل نہیں کر سکتا، وہ امونیا سارا دماغ پر چلا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو اس کی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، وہ جگر کا کینسر ہو جانا۔ یہ دیکھیے، یہ نارمل جگر ہے اور یہ جگر پہ دھبا آ گیا، کینسر ہو گیا۔ اس لیے جب بھی جگر کا سیروسس ہو، ہیپاٹائٹس بی کی صورت میں یا ہیپاٹائٹس سی کی صورت میں یا کسی اور وجہ سے جگر سکڑ جائے، بہت ضروری ہے زندگی بھر، چاہے ہیپاٹائٹس سی صحیح ہو گیا ہو، زندگی بھر الٹرا ساؤنڈ اچھی جگہ سے ہر 6 مہینے سے کروائیں۔ اور ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو الفا فیٹو پروٹین کہتے ہیں، وہ بھی ہر 6 مہینے سے ٹیسٹ کروائیں، کیونکہ اگر جگر کا کینسر اللہ نہ کرے ہو جائے، اور کینسر ابتدائی مرحلے میں ہے، چھوٹا ہے، تو وہ مکمل جڑ سے اکھڑا جا سکتا ہے دواؤں سے اور ٹریٹمنٹ سے، لیکن اگر کینسر بڑھ گیا تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں۔ بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی اس میں عنقریب ہم بات کریں گے جونڈس کی، اس کی ریزنز کیا ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔